वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द ट्रायल बाय एग्जिस्टेंस, यानी वजूद की तरफ से जो आजमाइशें आती हैं, हमारी मौजूदगी जो इस दुनिया में है, इस दुनिया में हमारे वजूद पर जो आजमाइशें आती हैं उनका इस पोएम में ज़िक्र किया गया है। इस पोएम के टाइटल को इस पोएम की लाइन नंबर 19 में भी रिपीट किया गया है। ये पोएम टोटल 9 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 9 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 72। पोइट कहता है, इवन द ब्रेवेस्ट, हत्ता के जो सबसे बहादुर तरीन लोग हैं, दैट आर स्लेन, जिनको असैसिनेट कर दिया गया, जिनको कत्ल कर दिया गया, जिनको मर्डर कर दिया गया, शैल नॉट डिसेंबल देयर सरप्राइज़, वो भी अपनी हैरत को, अपनी हैरानी को नहीं छुपा सकेंगे। ऑन वेकिंग टू फाइंड वेलर रीजन, जब वो दोबारा से बेदार होंगे मरने के बाद, डे ऑफ जजमेंट को यानी क़यामत के दिन को जब वो दोबारा बेदार होंगे तो वो इस बात पर अपनी हैरानी को नहीं छुपा सकेंगे। टू फाइंड, ये जानकर, वेलर रीन के मुकम्मल तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ जो बहादरी है उसी की हुकूमत है। इवन एज ऑन अर्थ, यही हुकूमत ज़मीन पर थी, इन पैराडाइज़, और इसी तरीके से जन्नत में भी है। यानी जैसे दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ बहादुर लोगों की हुक्मरानी थी, इसी तरह से जन्नत में भी बहादुर लोगों की हुक्मरानी होगी। एंड वेयर दे सॉट विदाउट द सॉर्ड, और जहाँ पर उन्होंने बग़ैर तलवार के ही तलाश किया। वाइड फील्ड, वसी मैदानों को, वसी खेतों को। ऑफ एस्फोडल फॉर एवर, हमेशा के लिए उन्होंने एस्फोडल के मैदानों को तलाश किया। टू फाइंड दैट द अटमोस्ट रिवार्ड, और वो ये जान जाएंगे कि जो सबसे बड़ा इनाम है, यानी उन्होंने जो इस दुनिया में एस्फोडल का मैदान तलाश किया था, उसका सबसे बड़ा इनाम ये होगा। अब एस्फोडल जो है ये एक मिथिकल प्लांट है जिसे लाइफ हेयर आफ्टर यानी मौत के बाद की ज़िंदगी के साथ ताबीर किया जाता है कि उन्होंने हमेशा अपने बाद की ज़िंदगी का सोचा और ये जान जाएंगे कि इसका सबसे बड़ा इनाम क्या है। ऑफ डेयरिंग, यानी बहादरी का, जो इस दुनिया में लोग बहादरी दिखाते रहे उसका सबसे बड़ा इनाम है शुड बी स्टिल टू डेयर, कि हमेशा के लिए बहादुर ही रहना चाहिए, यानी अपनी बहादरी को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। यानी वो लोग जो इस दुनिया में शहीद कर दिए गए किसी बड़े मकसद के लिए, उन्होंने अपनी जान दे दी, वो जब ऊपर जन्नत में जाएंगे तो वो ये हैरान हो जाएंगे कि जैसे दुनिया में उनकी बहादरी ने उनकी हुकूमत कायम की, इसी तरीके से आखिरत में भी उनकी बहादरी ही उनकी हुकूमत को कायम करेगी। यानी यहाँ भी वो जुर्रत वाले लोग थे और ऊपर भी उनको दलेर और जुर्रत वाले लोग ही कंसीडर किया जाएगा। द लाइट ऑफ हेवन फॉल्स होल एंड वाइट, आसमान की रोशनी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद दिखाई देती है, वो उन पर गिरती है। एंड इज़ नॉट शैटर्ड इनटू डाइज़, और वो मुख्तलिफ़ रंगों में तकसीम नहीं होती, उसका एक ही सफ़ेद रंग होता है। द लाइट फॉर एवर इज़ मॉर्निंग लाइट, और जो सुबह की रोशनी है उसमें एक हमेशगी होती है, वो हमेशा बरकरार रहती है। यानी मरने के बाद जब वो जन्नत में जाएंगे तो उन पर सफ़ेद रोशनी हमेशा पड़ती रहेगी जिसके मुख्तलिफ़ रंग नहीं होंगे। और जैसे दिन के वक्त रोशनी होती है और रात को रोशनी इस ज़मीन पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन वहाँ हमेशा हमेशा के लिए उन पर रोशनी बरसती रहेगी। द हिल्स आर वेड्योर पास्चर वाइज, और ये जो पहाड़ हैं ये चरागाहों जैसे हैं, यानी जो पहाड़ हैं वो सरसब्ज़ व शादाब ग्रीन कलर की जो चरागाहें हैं उनकी मानिंद हैं, उनसे ढके हुए हैं, उन पर बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ा है। द एंजल होस्ट्स विद फ्रेशनेस गो, और फरिश्तों के जो लश्कर हैं वो ताज़गी के साथ उनके लिए चलते हैं, वो उनको होस्ट करते हैं, वो उनके ग्रोहों की शक्ल में मेज़बान बन जाते हैं। एंड सीक विद लाफ्टर,
what to brave, اور ہنسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی بہادری سے جنت میں بھی مختلف چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں جیسا کہ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اینڈ بائنڈنگ all is the hushed snow, اور ایک خاموش برف ہے جس نے تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. یعنی وہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے اور ایک خاص قسم کی خاموشی ہے جس میں انہیں ہر چیز سنائی دیتی ہے. آف دا فار ڈسٹنٹ، حتیٰ کہ دور دراز بریکنگ ویو، جو لہر کے ٹوٹنے کی آواز ہے وہ بھی ان کو سنائی دیتی ہے. یعنی لہروں کی جو آواز ہے وہ بھی ان کو دکھائی دیتی ہے. یعنی اوپر انہیں صرف اور صرف سکون ہی سکون ہوگا اور کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوگا، اور فرشتے جو ہوں گے وہ ان کے ساتھ چلیں گے، اور وہاں پر جو پہاڑ ہوں گے وہ بھی سرسبز و شاداب ہوں گے. یہی ان بہادر لوگوں کا انعام ہوگا. اینڈ فرام آ کلف ٹاپ از پروکلیمڈ، اور ایک چٹان، ایک پہاڑ کی چوٹی سے یہ اعلان کیا جائے گا، دا گیدرنگ آف سولز فار برتھ، کہ روحوں کی پیدائش کے لیے جمع ہونے کا عمل شروع ہو گیا ہے. دا ٹرائل بائی ایگزسٹنس نیم، جسے وجود کا نام دیا گیا ہے، جسے وجود کہتے ہیں. یعنی اس دنیا میں جب روحیں آئی تھیں تو ان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا. دا آبسکیوریشن اپون ارتھ، کیونکہ جب زمین پر بھیجا جانا تھا تو اس زمین پر مبہمیت ہی ہے، یعنی یہاں پر غیر واضح چیزیں ہیں، چیلنجز ہیں اور دنیا کی مشکلات ہیں. کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے، ہر چیز دھندلی اور بلر ہے. اینڈ دا سلانٹ اسپرٹس ٹروپنگ بائی، اور جھکی ہوئی جو روحیں ہیں وہ گروپوں کی شکل میں آئی تھیں. ان سٹریمز اینڈ کراس اینڈ کاؤنٹر سٹریمز، اور یہ جو بہاؤ میں آئی تھی اور بہاؤ کے مخالف سمت میں آئی تھیں. یعنی دونوں طرف روحیں آ رہی ہیں. اوپر سے روحیں زمین پر آ رہی ہیں یعنی برتھ یعنی پیدائش کی شکل میں، اور نیچے سے یعنی زمین سے روحیں واپس آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں. یعنی یہ الٹا بہاؤ ہے جو کہ ڈیتھ کی طرف اشارہ ہے. کین بٹ گیو ایئر ٹو دیٹ سویٹ کرائے، صرف اس میٹھی اور خوشنما پکار کو سن کر، فار اٹس سجیسٹن آف وٹ ڈریمز، جو کہ ہمیں خوابوں کا اشارہ دیتی ہیں، اور وہ خواب جن کا دنیا پر تجربہ کیا گیا تھا. یعنی وہ جو خواب تھے وہ ہم نے دنیا میں دیکھے تھے وہ اوپر جا کر ہمیں پورے ہوتے دکھائی دیں گے جب یہ پکار آئے گی کہ تمام روحوں کو جمع کر لیا جائے اور ان کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر جا کر وہ تمام خواب پورے ہوں گے. اینڈ دا مور لوئٹرنگ آر ٹرنڈ، اور جو زیادہ دیر تک ڈیلے کرنے والے لوگ ہیں جب وہ رکے رہیں گے، ٹو ویو ونس مور دا سیکریفائس، وہ ایک بار پھر قربانی کو دیکھنے کے لیے مڑتے ہیں. دوز ہو فار سم گڈ ڈسرنڈ، ان لوگوں کی جو کہ اس بھلائی کے لیے ہیں جو کہ ان کو معلوم ہے، یعنی وہ کسی اچھے مقصد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ول گلیڈلی گیو اپ پیراڈائز، وہ تو جنت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جو لوگ در حقیقت کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی بھلائی جس کا ان کو علم ہوتا ہے، تو پھر وہ قربانی کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آتے ہیں. یعنی وہ قربانی کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، قربانی سے دریغ نہیں کرتے اور جنت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ان کے دل میں کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا، جیسا کہ فرسٹ سٹینزا میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنی جرت کو ہی، اپنی بہادری کو ہی اپنا انعام سمجھتے ہیں. اینڈ اے وائٹ شمرنگ کانکورس رولز، اور ایک سفید اور چمکدار قسم کا جو ہجوم ہے، ٹوورڈز دا تھرون وٹنس دیئر، وہ تخت کی طرف بڑھتا ہے تاکہ وہ وہاں دیکھ سکیں. دا اسپیڈنگ آف ڈیووٹڈ سولز، وفادار روحوں کو روانہ ہوتے ہوئے. یعنی وفادار روحیں وہی ہیں جو کہ جنت کی بھی پرواہ نہیں کرتی، کسی قسم کا لالچ نہیں کرتی. دوسری روحیں ان کو تخت کی طرف یعنی خدا کے تخت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. وچ گاڈ میکس ہیز اسپیشل کیئر، ان کا خدا خاص خیال رکھتا ہے. اینڈ نن آر ٹیکن بٹ ہو ول، اور کوئی بھی ان میں سے نہیں چنا جاتا سوائے ان لوگوں کے جو یہ چاہتے ہیں. having first heard the life read out، یعنی ان روحوں کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی یہ بات سنا دی جاتی ہے کہ دنیا میں آگے ان کے ساتھ، بعد کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. that open earthward،
اور یہ جو زمین ہے اس طرف وہ چلے جائیں گے، یہ زمین کا راستہ ان کے لیے کھل جائے گا۔ گڈ اینڈ ایل، اس دنیا میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں، گڈ یعنی اچھائی بھی ہوگی اور ایل یعنی بیماری یا برائی بھی ہوگی۔ تو اس طرح کے حالات پہ انہیں رہنا پڑے گا، بیونڈ دا شیڈو آف آ ڈاؤٹ، اور انہیں شک و شبہات کے جو سائے ہیں ان سے دور رہنا ہوگا، ان سے بالا تر رہنا ہوگا۔ اینڈ ویری بیوٹیفلی گاڈ لمس، اور خدا بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اینڈ ٹینڈرلی لائف's لٹل ڈریم، اور نرمی سے جو زندگی کے چھوٹے خواب ہیں ان کا ذکر خدا بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے کہ دنیا میں جا کر تم یہ خواب دیکھو گے، بٹ ناٹ ایکسٹینویٹس اور ڈم، لیکن وہ جو خواب ہیں ان میں وہ نہ تو کچھ کمی کرتا ہے اور نہ ہی ان کو دھندلا کرتا ہے۔ سیٹنگ دا تھنگ دیٹ از سپریم، جو سب سے اعلیٰ چیز ہے خدا ان کو پیش کرتا ہے، یعنی جو لوگ قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں خدا ان کے سامنے دنیا کی زندگی رکھتا ہے کہ یہاں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوں گی، اور پھر خدا ان کو ان کے خواب کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور اس کا جو انعام ہوگا اس میں وہ نہ تو کسی قسم کی کمی کرتا ہے نہ ہی اس کو دھندلا کرتا ہے، یعنی ان کے خواب بھی بالکل کلیئر اور واضح تھے، اس لیے ان کا انعام بھی بالکل کلیئر اور واضح ہوگا۔ نور از دیئر وانٹنگ ان دا پریس، اس ہجوم میں، اس بھیڑ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سم اسپرٹ ٹو اسٹینڈ سمپلی فورتھ، کچھ روحیں اس کے سامنے ہوں گی، ہیروک ان اٹس نیکڈنس، اپنے کلیئرنس میں، اپنی کلیئرٹی میں وہ بالکل بہادر ہوں گی، یعنی ان کو اپنی بہادری پر کوئی شک نہیں ہوگا، ان کی بہادری سب کے سامنے کلیئر ہوگی، عیاں ہوگی۔ اگینسٹ دا اٹر موسٹ آف ارتھ، یعنی جو زمین کے جو چیلنجز ہوں گے، زمین کی جو سختیاں ہوگی، زمین کی جو تکالیف ہوں گی، وہ ان کے خلاف ڈٹے رہیں گے اپنی بہادری کے ساتھ، اور یہ بہادری بالکل واضح طور پر ہر کسی کو دکھائی دے گی، اور یہ روحیں بڑی سادگی سے سامنے آئیں گی۔ دا ٹیل آف ارتھس ان آنرڈ تھنگس، زمین کی بے عزت چیزوں کی جو کہانی ہوگی، ساؤنڈس نوبلر دیئر دین بینیتھ دا سن، وہاں سورج کے نیچے زیادہ عظیم لگتی ہے، یعنی جب ہم سورج کے نیچے اس زمین پر رہتے ہیں تو وہی چیزیں جو کہ ہمیں بہت ہی زیادہ بے عزت دکھائی دیتی تھیں، بہت ہی چھوٹے چھوٹے عمل تھے، وہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آخرت میں یہی چیزیں ہمیں بہت عظیم لگیں گی، یعنی یہاں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی وہاں پر اجر میں بہت بڑے ہوں گے، ان کا انعام ہمیں بہت بڑا ملے گا۔ اینڈ دا مائنڈ ورلز، پھر اس سے ہمارا دماغ چکرا جائے گا۔ اینڈ دا ہارٹ سنگز، اور ہمارا دل خوشی کے گیت گائے گا۔ اینڈ اے شاؤٹ گریٹس دا ڈیئرنگ ون، اور ایک چیخ یا ایک نعرہ بلند ہوگا جو کہ بہادر لوگوں کو سلام کرے گا کہ وہ سرخ روح ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ بٹ آلویز، لیکن ہمیشہ، گاڈ اسپیکس ایٹ دا اینڈ، آخر پر خدا بولتا ہے۔ ون تھاٹ ان ایگنی آف سٹرائف، جد و جہد یا اسٹرگل کے دوران، محنت کے دوران جو درد محسوس ہوتا تھا، دا بریویسٹ وڈ ہیو بائی فار فرینڈ، وہ سب سے بہادر دوست کے طور پر یہی چاہے گا، یہی خواہش کرے گا، دا میموری دیٹ ہی چوز دا لائف، اس یاد کو جس کا اس نے زندگی میں انتخاب کیا تھا، یعنی جب لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ اپنی بہادری کے کارناموں کو یاد کرنے کی خواہش کریں گے، اس درد کو یاد کریں گے جو کہ اپنی محنت کے دوران انہیں اس دنیا میں ملا تھا۔ خدا بھی اس چیز کو یاد کرے گا تاکہ ان کو یاد کروا کے اس کا انعام دیا جائے۔ بٹ دا پیور فیٹ ٹو وچ یو گو، لیکن جو پاک اور بالکل خالص تقدیر ہے، مقدر ہے یا قسمت ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، ایڈمٹس نو میموری آف چوائس، اس کو یاد کرنے کا کوئی کسی قسم کا چوائس نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا انتخاب نہیں ہے۔ اور دا وہ ور ناٹ ارتھلی وہ، اور جو غم ہے وہ زمینی غم نہیں ہے۔ ٹو وچ یو گیو دا اسینٹنگ وائس، جسے تم رضامندی سے قبول کرتے ہو، یعنی وہ غم
جو تم نے رضامندی سے قبول کر لیے وہ زمینی غم نہیں رہ گئے تھے، یعنی دیکھنے میں وہ غم تھے لیکن جب تم نے ان کا سامنا کیا، ان چیلنجز کو قبول کیا تو وہ غم تمہارے لیے غم نہ رہے. اینڈ سو دا چوائس مسٹ بی اگین، اور اسی طرح سے پھر سے انتخاب کرنا ہوگا، پھر سے چوائس کرنی ہوگی. بٹ دا لاسٹ چوائس از اسٹل دا سیم، لیکن آخری جو انتخاب ہے وہ اب بھی سیم ہے، اب بھی وہی ہے. اینڈ دا ایو پاسز ونڈر دین، اور تمہارا جو روب دبدبا اور ہیبت ہے وہ تمہاری حیرانگی کو سپرسیڈ کر جائے گا، سرپاس کر جائے گا، اس سے آگے گزر جائے گا. حیرانگی سے زیادہ تمہارا ڈر اور ہیبت طاری ہو جائے گی. اینڈ اے خوش فالز فار آل اکلیم، اور ہر قسم کی تعریف کے لیے، ہر قسم کے اعلانات کے لیے ہر طرف خاموشی چھا جائے گی تاکہ ہر طرف تمہاری تعریف و تحسین کی جا سکے. اینڈ گاڈ ہیز ٹیکن اے فلاور آف گولڈ، اور خدا نے ایک سنہری پھول لیا. اینڈ بروکن اٹ، اور اسے توڑ دیا. اینڈ یوز دیئر فارم، اور اس سے اس نے استعمال کر لیا دا مسٹک لنک ٹو بائنڈ اینڈ ہولڈ، تاکہ وہ روحانی قسم کا جو ایک لنک ہے اسے بنا سکے جس کے ساتھ وہ تمہاری روح کو اس مادی دنیا سے باندھ دے. یعنی تمہاری روح کو اس دنیا سے باندھنے کے لیے اس نے ایک سنہری رنگ کے پھول کو توڑ کر اس سے ایک کڑی، ایک چین بنا دی جس نے تمہاری روح کو اس دنیا سے جوڑ دیا. اسپرٹ ٹو میٹر ٹل ڈیتھ کم، یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے. یعنی تمہاری موت تک تمہاری روح اب اس دنیا کے ساتھ ہی بندھی رہے گی، اور جیسے ہی تمہاری موت واقع ہوگی تمہاری روح کا اس دنیا سے لنک ختم ہو جائے گا اور اگلی دنیا سے لنک جڑ جائے گا. ٹس آف دا ایسنس آف لائف ہیئر، یہاں زندگی کا خلاصہ، زندگی کی سمری یہ ہے، مختصر بات یہ ہے، دو وی چوز گریٹلی اسٹل ٹو بیک، حالانکہ ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، بہت عظیم فیصلے کرتے ہیں، لیکن اسٹل ٹو لیک، لیکن پھر بھی اس میں کمی ہوتی ہے. دا لاسٹنگ میموری ایٹ آل کلیئر، یعنی جو ہماری صاف یادداشت ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے. دیٹ لائف ہیز فار اس آن دا ریک، کہ جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمارے لیے مصائب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی جو زندگی کے مصائب ہیں یہ ہمارے اپنے ہی فیصلوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کیے ہوتے ہیں. نتھنگ بٹ واٹ وی سم ہاؤ چوز، ہمارے پاس ان چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جو ہم نے خود سے چوز کی ہوتی ہیں، خود سے منتخب کی ہوتی ہیں. دس اس طرح سے آر وی ہولی اسٹرپڈ آف پرائڈ، یوں ہم فخر سے، غرور سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں، ہم غرور کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ جو دنیا کی مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے غرور کو ختم کرنے کے لیے آتی ہیں. ان دا پین، اس درد میں، دیٹ ہیز بٹ ون کلوز، اس درد میں جس کا صرف ایک ہی انجام ہوتا ہے. بیئرنگ اٹ کرشڈ اینڈ مسٹیفائڈ، یہ جو درد ہے یہ بہت ہی پیچیدہ ہوتا ہے، پریشان کر دینے والا ہوتا ہے اور کچلا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، ہمیں اسے برداشت ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں بہت بڑا انعام ملنا ہوتا ہے. اس پوئم کا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوئم میں یوز ہونے والی لٹریری ٹرمز یا فگر آف اسپیچ کی جانب. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میٹر. اس میں آئمبک ٹیٹرا میٹر یوز کیا گیا ہے، یعنی ٹوٹل 4 آئمبک فیٹ ہیں، یعنی 8 سلیبلز ہیں. تو فرسٹ سلیبل انسٹریسڈ ہے، دوسرا سٹریسڈ ہے. اس طرح سے آن ورڈز یہ سلسلہ چلتا ہے، اور تمام سٹینزاز کی رائم سکیم سیم ہے، یعنی آلٹرنیٹ رائم سکیم ہے. یعنی اے بی سی ڈی، یعنی فرسٹ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائمڈ ہے، سیکنڈ اور فورتھ آپس میں، ففتھ سیونتھ کے ساتھ، اور سکس لائن ایٹتھ لائن کے ساتھ رائمڈ ہے. جیسا کہ فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سلین اور تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے رین. سلین رین، سیکنڈ کا سرپرائز، فورتھ کا پیراڈائز، ففتھ کا سوارڈ اور سیونتھ کا ریوارڈ، سکستھ کا فار ایور اور ایٹتھ کا ڈیئر. اسی طریقے سے سیکنڈ سٹینزا میں وائٹ، لائٹ، ڈائز، وائز، گو، سنو، بریو، ویو. نیکسٹ پروکلیم، نیمڈ، برتھ، ارتھ، بائی، کرائے، اسٹریمز، ڈریمز. نیکسٹ ٹرنڈ، ڈسرنڈ، سیکریفائس، پیراڈائز، رولز، سولز، دیئر، کیئر.
نیکسٹ ہے انجمنٹ. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو ایسی لائن کو اینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں. اس کے برعکس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اسے انجمنٹ کہتے ہیں. جیسا کہ اس پوئم کی لائن نمبر 1 ایک رن آن لائن ہے جس میں وہ کہتا ہے ایون دا بریویسٹ دیٹ آر سلین، یعنی حتیٰ کہ جو بہادر لوگ تھے جنہیں قتل کر دیا گیا. اب وہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، وہ لائن نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے شیل ناٹ ڈسمبل دیئر سرپرائز، وہ اپنی حیرت کو چھپا نہیں پائیں گے. نیکسٹ ہے سیملی. سیملی کا مطلب ہے ٹو کمپیئر ٹو ڈفرنٹ تھنگز آن دا بیس آف سیم ٹریٹس، یعنی ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرنا. جیسا کہ لائن نمبر 4 میں وہ زمین اور جنت کی زندگی کو کمپیئر کرتا ہے. نیکسٹ ہے الوین. اس کا مطلب ہے ریفرنس یا حوالہ، جیسا کہ لائن نمبر 6 میں ایسفوڈل کا الوین یوز کیا گیا ہے جو کہ ایک میتھیکل پلانٹ ہے یعنی پودا ہے جسے لائف ہیئر آفٹر یعنی ڈیتھ کے بعد کی زندگی سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے انٹرنل رائم. اس کا مطلب ہے ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ رائمڈ ورڈز کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 9 میں لائٹ وائٹ، لائن نمبر 17 میں فرام ٹاپ، لائن نمبر 28 میں ول گیو. اس کے علاوہ لائن نمبر 10 میں لائٹ کا ورڈ ریپیٹ ہوا ہے، لائن نمبر 22 میں سٹریمز کا ورڈ ریپیٹ ہوا ہے، لائن نمبر 55 میں وہ کا ورڈ ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ ہے میٹافر. میٹافر کا مطلب ہے کسی کوالٹی کی بیس پر کسی چیز کو کوئی دوسری چیز ڈکلیئر کر دینا، جیسا کہ لائن نمبر 5 میں جو سوارڈ کا لفظ ہے وہ ظلم و ستم کا میٹافر ہے، اور لائن نمبر 6 میں ایسفوڈل کا جو لفظ ہے وہ لائف ہیئر آفٹر کا میٹافر ہے، اور لائن نمبر 9 میں جو ہیون کی ہول اور وائٹ لائٹ ہے وہ لائٹ ڈیوائن پیورٹی اور گائیڈنس کا میٹافر ہے، اور لائن نمبر 61 میں فلاور آف گولڈ ڈیوینٹی اور پریشیس تھنگ کا میٹافر ہے. نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے ٹو گیو ہیومن ٹریٹس ٹو دا نان لیونگ اینٹیٹیز، یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں کی خصوصیت عطا کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 15 میں سنو کو پرسونیفائی کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ خاموش ہے یعنی برف خاموش ہے. اس کے بعد لائن نمبر 17 میں سولز یعنی روحوں کو پرسونیفائی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ برتھ کے لیے یعنی زندگی کے لیے جمع ہوتی ہیں، اور لائن نمبر 47 میں کہا گیا ہے کہ جو دماغ ہے وہ ورل کرتا ہے یعنی گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور جو دل ہے وہ گیت گاتا ہے. نیکسٹ ہے اینافورا. اینافورا کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 لائنز ود دا سیم ورڈ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 14 اور 15 یہ دونوں لائنز اینڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. نیکسٹ ہے کنٹراسٹ. لائن نمبر 22 میں سٹریم اور کاؤنٹر سٹریم یعنی 2 چیزوں کو کنٹراسٹ کیا گیا ہے، اور لائن نمبر 35 میں گڈ اور ال یعنی اچھائی اور برائی کا کنٹراسٹ ملتا ہے. نیکسٹ ہے اونومیٹوپیا. اس کا مطلب ہے ایسے ورڈز کا استعمال کرنا جو کہ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہوں، جیسا کہ لائن نمبر 23 میں سویٹ کرائی کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے آکسیمورون. آکسیمورون کا مطلب ہے ایسے 2 ورڈز کا استعمال کرنا جو کہ بظاہر تو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو لیکن اگر ان کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھا جائے تو اس میں کوئی سملیرٹی ضرور ہو، جیسا کہ لائن نمبر 23 میں سویٹ کرائی. نیکسٹ ہے کایورا. کایورا کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ کسی لائن میں پنکچویشن مارک یوز کرتے ہوئے پاز یا بریک لے یعنی وقفہ لے تو اسے کایورا کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 38 میں اینڈ ٹینڈرلی کے بعد کاما یوز کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے پیراڈاکس. لائن نمبر 43 میں پیراڈاکس استعمال کیا گیا ہے یعنی ہیرک ان اٹس نیکڈنس. نیکسٹ ہے ایلیٹریشن. ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 5 میں سارٹ سوارڈ یہ دونوں ورڈز ایس لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. لائن نمبر 6 میں فیلڈ فار ایور، لائن نمبر 8 میں ڈیئرنگ ڈیئر، لائن نمبر 14 میں ود واٹ، لائن نمبر 21 میں سلانٹ اسپرٹ، لائن نمبر 23 میں کین کرائی، لائن نمبر 28 میں گلیڈلی گیو. نیکسٹ ہے کانسوننس. کانسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 5 میں ساٹ ود آؤٹ، ان دونوں کے اینڈ پر ٹی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ کانسوننٹ ہے. لائن نمبر 7 میں فائنڈ ریوارڈ، لائن نمبر 9 میں لائٹ وائٹ، لائن نمبر 9 میں لائٹ فالس، لائن نمبر
23 میں بٹ دیٹ سویٹ، لائن نمبر 33 میں نان ٹیکن۔ نیکسٹ ہے ایسوننس۔ ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لیٹر استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 17 میں فرام ٹاپ، ان دونوں میں او لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ واول ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 28 میں ول گیو۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نے بہت سے امیجز بھی یوز کیے ہیں، جیسا کہ ارتھ، پیراڈائز، سوارڈ، فیلڈ آف ایسفورڈل، the light of heaven, morning light, the hills are verdure, pasture wise, hushed snow, far distant breaking wave, cliff top, spirits, streams, paradise, shimmering concourse, throne اور flower of gold۔ اس کے علاوہ پوائٹ نے بہت زیادہ ہائپربولی کا بھی استعمال کیا ہے، یعنی بات کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آئرنی یہ ہے کہ روحوں کو زندگیوں کو چننے کا تو انتخاب مل گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ فری ول سے آ رہی ہیں، یعنی اپنا انتخاب خود سے زندگی کے بعد نہیں کر سکتی۔ نیکسٹ ہے ایلیگری۔ ایلیگری کا مطلب ہے کسی پوئم میں یا کسی بھی پیس آف لٹریچر میں ایک انڈر گراؤنڈ، ایک بیک گراؤنڈ سٹوری کا چلنا، جیسا کہ یہ پوری پوئم ایک ہیومن کنڈیشن کی، انسانی زندگی کی ایلیگری ہے، یعنی پیدائش سے موت تک اور موت سے بعد لائف ہیئر آفٹر کی پوری سٹوری اس پوئم میں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی ٹون کو دیکھیں تو اس کی ٹون کنٹمپلیٹیو ہے اور سالم ہے۔ اینڈ پر اگر ہم اس پوئم کے تھیمز دیکھیں تو اس میں ایگزسٹینشیل چوائس اور فری ول کا ہمیں کمپیریزن ملتا ہے، کریج اور سیکریفائس کا تھیم ملتا ہے، لائف اور ڈیتھ کا تھیم ملتا ہے، ڈیوائن ججمنٹ اینڈ فیٹ کا تھیم ملتا ہے، یعنی تقدیر کا تھیم ملتا ہے، اور میموری اور فارگیٹنگ یعنی بھول جانے کا اور یاد رکھنے کا تھیم ملتا ہے۔ یہاں پر یہ پوئم کمپلیٹ ہوئی۔ رابرٹ فراسٹ کی دیگر پوئمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر رابرٹ فراسٹ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ جن لٹریری ٹرمز کا ذکر اس پوئم میں کیا گیا ہے، ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر لٹریری ٹرمز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ ان دونوں پلے لسٹس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔